আগেরটা দেবো না আয় গৌসু খাজা বলে শেখ কামিল সিস্টেমটা দেখে তুমি স্পেস কেন কেন করছিস গেছে দেবো এই রে লাগা মুঝে সরবরাহে আলা মাহবুব আশরাফ বললাম তো কেমন কথা লাস্ট খলিফা হুজুর আশরাফুল উলামা কম वाला করে দিন চার্জ দিব না আই রে বলো দাও মুতাজিল্লাহুল আলী ওয়ান নূরানী واسد صاحب مخدوم اشرف جملہ سادات کرام وعلماء ومشايخ وحاضرين المحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آئیے ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسول خدا میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نام ہی نام ہے، পিছলে نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے غربت کے سوا. چین کی نیند کہاں ملتی ہے غربت کے سوا. مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والے، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، میں اشرفی ہوں. اشرفی ضرورت نہیں خزانے کی. اشرفی ہوں اشرفی ضرورت نہیں خزانے کی. اور سند دی جائے گی نا، میں رکھتا ہوں سند، میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی. سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی. جبھی پہ خاک ہے اشرف کے آسمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ بہت خوش سبحان اللہ سبحان اللہ. اشرف کے آستانے کی ایک مرتبہ اللہم صلی علی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طيب القلوب ودوائها العافية والجمال والشفاء. تصلی علیہ صلی اللہ হ্যাঁ বলতে চল আসে বাড়ি বাড়ি যাবে হ্যাঁ বলতে পারো بہت دیر سے آپ ছোট بات کر رہے ہیں. آپ نے اہل سنت والجماعت کے دو عظیم خطیب کو سماعت کیا. دونوں ہی مفتی ہیں. ایک نے آپ کے سامنے ایمان کیسے وہ بتایا، ایمان کیسے بچایا جائے وہ بتایا. اور ایک نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ایمان کیسے پھیلایا ہے، ایمان کیسے بچایا جائے. ایک سے آپ نے یہ سنا ایمان کیسے پھیلایا جائے، ایک سے آپ نے یہ سنا. اور انہی دونوں سے متاثر ہو کر میں نے اس آیت کریمہ کو ذکر عنوان بنا. اللہ رب العزت
इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, सिंगल है, सिंगल। क्या फरमाया? ऐ ईमान वालो, किससे डरो? अल्लाह से डरो। वकूनू मअस साबिकीन, और सच्चों के साथ। ठीक है, क्या करो? डरो खुदा से। लेना जमी है मजे साथ किसके हो? पावी वाला मौका कोई पावी ना ये सारा पावी ना को मेरे ले ले जल्दी पावी ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। हंगा कर दिस तुम दे किसका हुक्म है? परवरदिगार का हुक्म है। किससे रब खिताब कर रहा है? ले। ईमान वालों। हाथ से रोज तू नहीं ना किससे रब खिताब कर रहा है? ईमान वालों से। पूरा फिलर लगा था भाई। मैं जरा पूछना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ बताना, तुम्हें यह ईमान मिला है? तुम ईमान वाले हुए कैसे? दुआ मोटा तुम्हारे पास जो ईमान है, कैसे तुम लगा ईमान की दौलत से जो सरफराज हुए हो, ये दौलत तुम्हें मिली कैसे है? हासिल कैसे तुमने इस ईमान को किया? शौक से किया है कि मोहब्बत से किया? डर के किया है या चाह के किया? डर के ईमान लेके आए हो या मोहब्बत से ईमान लेकर आए? रखा एक फागा तो लगा बोल रखा बोलो ना भाई, पूरी तवज्जो चाहता हूं। डर के ईमान लाए या मोहब्बत से? तो बंदे खुदा के दो हैं, एक वो जो डर के ईमान लेके आए, एक वो जो डर के ईमान लेकर आए, एक वो जो मोहब्बत के साथ ईमान लेकर आए। जो डर के ईमान लेके आए वो करकरे की हालत में लेके आए, खुदा के क़याम, खुदा के कसम को देखा, खुदा के चाहो जलाल को देखा, अज़ाब इलाही को देखा, तो पल या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह देखा खुदा को करकरे की हालत में। उलमा मौजूद हैं, ईमान मोतबर नहीं, ईमान मोतबर नहीं। व्यापो এটা তো আমি যেটা মিলি मोहब्बत से ईमान और कम করে লি ওরকম করে चोक लगे ना मोहब्बत से जो ईमान लेके आए, चोक लगे रखते खाली ये उलमा की मौजूदगी है। मैं उलमा के झुरमुट में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, उसका ईमान मोतबर। मोहब्बत से ईमान लेके आया, खड़ा है बेटा मार देगा मैं एक दलील रखता हूँ, बात कीजिए। मार भी दूसरा मार दिसो मफहूम है, बड़ी तेजी से मैं बताऊंगा। सिंगल मार भी इस पर ईमान है हमारा कि हमें तुम्हें पेशे खुदा होना हो। अरे बोलो ना भाई, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं नहीं फटूंगा। नफ्तार हो गया, बोलो ईमान है तुम्हें, हमें रब के हुजूर पेश किया जाना है। क्या होगा? में आए एक तरह वाली से हिसाब करीब तरह के बंदगाने खुदा से हिसाब लिया जाना। बताओ कुरान की इस आयत में तुम्हारा ईमान है? लेकिन तुमने देखा, हश्र को देखा, बोलो नश्र को देखा, कब्र में होने वाले अज़ाब को देखा, फरिश्तों को देखा, जिन्नातों को देखा? नहीं देखा। खुदा को देखा। लेकिन खुदा पर ईमान ऐसा है गोया कि तुमने खुदा को देखा। हश्र पर ईमान ऐसा है गोया कि तुमने हश्र देखा है, नश्र देखा है, खुदा के कहर और खुदा के गज़ब को देखा। ईमान तुम्हारा ऐसा है गोया तुम देख कर ईमान रखो। एक वो जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा तो ईमान मोतबर नहीं। एक वो है
जिन्होंने रसूल को देखा और रसूल को देख कर ऐसे देखा गोया खुदा को देखो, गोया खुदा को देख लिया। तभी तो रसूल ने फरमाया मन रानी फकद रानी, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, उसने हक को देखा। ये हदीस का मफहूम है, समाज फरमाए। सारी उम्मतें हम तो उम्मतें चाहे उम्मतें मूसा हो, चाहे उम्मतें नूह हो, चाहे उम्मतें ईसा, सारे नबियों की सारी उम्मतों को जमा किया जाएगा और वो उनको भी जमा किया जाएगा जो नबियों को उनको भी जमा किया जाएगा जो नबियों पर ईमान ले आए। हर एक बंदे को जमा किया जाएगा, वो जिन्होंने रब की बंदगी की, वो जिन्होंने रब की बंदगी से इनकार कर दिया। सबको पेशे खुदा होना होगा, रब हिसाब लेगा। उम्मतियों में एक ऐसी उम्मत भी होगी जिस उम्मत में झूठे हैं, झूठ बोलने वाले हैं, वो जो दुनिया में झूठ बोल बोल करके अपने रब से मिलेंगे। उन्होंने तो डॉक्टरेट इसी में किया, पीएचडी झूठ बोलने में किया। किसी झूठे माहिर से पूछो तो वो यही कहेगा झूठ ऐसे बोलो गोया के सच बोलो, झूठ ऐसे बोलो जैसे सच बोल रहे हो, झूठ भी और अंदाज ऐसा कि सच बोल रहे हो। अजीज दोस्तों, झूठे हमारे भी समाज में है। 15 लाख आए, 15 लाख खाते में आए, आपके अच्छे दिन आए, लेकिन जब वो कह रहा था तो सुनने वालों ने उसकी बात को यकीन कर लिया, गोया कि सच्ची में 15 लाख आएंगे खाते में। जब वो बोल रहा था तो लगता था कि हाँ यकीनन अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जमाने ने देखा ना खाते में 15 लाख आएगा अच्छे दिन। तो कुछ झूठे ऐसे भी होंगे जब बोलेंगे तो ऐसा महसूस होगा गोया कि वो अपने कहने में सच्चे हैं मगर झूठे होंगे। डॉक्टरेट की होगी उन्होंने, पीएचडी करके गए होंगे, झूठ। तुझे जब डॉक्टर साहब लोग पेश करें पिए जाएंगे तो ये चाहेंगे कि खुदा को भी फरेंगे, ये चाहेंगे कि खुदा के सामने भी झूठ बोले, ये चाहेंगे कि खुदा को भी धोखा दे दे, जैसे इंसानों को धोखा दे के आया, जैसे इंसानों को हमने फरेब दिया है, जैसे इंसानों के सामने हमने झूठ बोला है, चाहेंगे कि खुदा के सामने भी ऐसे ही पेश हो। माथा नीचे करो, माथा वो इंसान जो अपनी जुबान पे ना सकता है, जुबानों पे ताले लगा दिए जाएंगे और जिसम के हर हिस्से बोल उठेंगे। अजीज दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब वो जुबान से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्लाह पूछेगा आए हो, क्या तुम्हारे दरमियान मेरा नबी नहीं आया? क्या पूछेगा? मेरा नबी आया नहीं आया? तो वो कहेंगे है परवरदिगार, तेरा नबी तो हमारे दरमियान आया था, क्या उसने पैगाम हक न दिया? जो मेरा पैगाम था, जो मेरे कलमात थे, क्या वो तुम्हारे दरमियान नहीं आए? पैगाम हक नहीं पहुंचा? तो वो कहेंगे है परवरदिगार पहुंचा तो, मगर कुछ इस तरह के नबी रहमत ने कुछ छुपा लिया, कुछ बयान कर दिया। क्या कहेंगे? कि कुछ छुपाया और कुछ बयान कर दिया। वो ये तोहमत है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, तोहमत है हमारे खुदा कुछ दिन पहले क्या पूछ रहे हो? उनके तो बोलते ना। बहरहाल वक्त बहुत कम है, समाप्त कीजिए। 4 हो गया, 2 4 हो गया, 2
2 2 4 عزیز دوستو چار بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں مالے میں جودی والکرام کبا تو ہے اور دربار میں ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہمت لگائی امت نے نبی پر نبی کو پیش کیا گیا خدا پوچھ رہا ہے کیا تم نے میرا پیغام کبا آپ کو نہیں پہنچایا تو وہ نبی کہیں گے کہ اے پروردگار تیرا جو حکم تھا میں نے کما حق کو اپنی قوم کے درمیان پہنچا دیا یہ اور بات ہے کہ انہوں نے تیرے حکم کو نہ مانا تو رب تبارک و تعالیٰ بتا علیم ہے کہ نہیں رب تبارک و تعالیٰ خبیر ہے کہ نہیں لیکن وہی رب ہے جو فیصلہ فرمانے والا وہ سب جانتا اللہ رب العزت پھر بھی اس نبی سے کہتا ہے کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کیا کہیں گے کیا کہے گا رب کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو نبی کہیں گے کہ اے پروردگار میرے پاس گواہ موجود ہے کیا کون گواہ ہے قربان جاؤں اس نبی پر وہ نبی کہ جس کی قوم نے خود اس نبی پر تہمت لگائی تو اس نبی نے اپنے قوم کے صالحین عابدین زاہدین شاکرین کو پیش نہیں کیا اپنے پیروکار کو پیش نہیں کیا پیش کسے کر رہا ہے ہمیں امت مصطفیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے امت مصطفیٰ یعنی ہمیں تمہیں بلایا جائے اس نبی کے حق ہونے پر سچے ہونے پر ہمیں تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا امت مصطفیٰ پہنچے گی پروردگار پوچھے گا یہ بتا میرا نبی جو کہتا ہے کہ اپنے کہنے میں سچا ہے تو امت مصطفیٰ یعنی امت مصطفیٰ یعنی ہم کہیں گے کہ اے پروردگار تیرا نبی اپنے کہنے میں سچا یہ بتا گواہ کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ پایا جائے وقت پایا جائے دیکھا جایا زمانہ بھی ہو وقت بھی ہو اور دیکھ بھی رہا چاند مولانا چاند صاحب مفتی ہے آپ لوگوں نے اگر چاند نہیں دیکھا ہے اور آ کر کے کہیں کہ میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے تو بتاؤ صاحب گواہی قبول ہوگی ارے بولو نا بھائی آپ نے چاند کو دیکھا مگر اس چاند کو نہیں دیکھا توجہ چاہوں گا پوری آپ نے اس چاند کو دیکھا ہے مگر اس چاند کو نہیں دیکھا اور آ کر کے کہو کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے تو یہ تمہارا دیکھا جانا پوچھا جائے گا کہ کیسے دیکھا کہاں دیکھا کس جگہ دیکھا تو امت مصطفیٰ جب کہے گی اے پروردگار تیرا نبی اپنے کہنے میں سچا ہے سچ کہہ رہا ہے تو رب پوچھے گا کہ تو گواہ کیسے بنتا ہے جب تک تو نے اس نبی کا نہ زمانہ پایا ہے نہ ملاقات کی ہے نہ ہی اس نبی کو دیکھا ہے نہ دیکھا ہے نہ زمانہ پایا ہے پھر تو گواہ کیسے بن رہا ہے شاہد کیسے بن رہا ہے تو قربان جاؤ امت مصطفیٰ کے اس جواب پر امت مصطفیٰ کہے گی اے پروردگارا یہ ہم سے کیا پوچھتا ہے ارے پوچھنا ہے تو پوچھ کہ ہم تجھ پر ایمان کیسے لے کے ارے ہم نے تجھے بھی مانا ہے تو اپنے نبی کے کہنے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ 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 زندہ
اب میں آخری کر رہا ہوں. ایمان سمجھ میں آ گیا نا؟ دلیل کے ساتھ کہ تم جو لے کے آئے تمہارے باپ دادا لے کے آئے وہ محبت کی بنا پر. تو اللہ رب العزت نے اوروں کو خطاب اس لیے نہیں کیا. تم نے ایمان لے آئے, تم ایمان والے ہو گئے ہو, ایماندار ہو گئے ہو, تو ایماندار ہی رہنا اور ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ بھی ضروری ہونا چاہیے. پوری زندگی تم نے ایمانداری سے گزاری ہے مگر آخری لمحات میں آ کر تم گمراہ ہو گئے تو تمہاری پوری زندگی نہیں دیکھی جائے گی, تمہارا خاتمہ دیکھا جائے گا. تو اے مسلمانوں سنو, تمہارے باپ ایمان والے, تمہارے دادا ایمان والے, تمہارے لکڑ دادا ایمان والے, پورا خاندان ایمان والا ہو, لیکن تم نے اپنی پوری زندگی پوری ایمانداری سے گزاری ہے, لیکن آخری لمحات میں آگے بیٹھ نہ جاؤ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے, ڈرو مجھ سے, ڈرو مجھ سے, ڈرو تو کس کی طرح ہے؟ سچوں. سبحان اللہ. اور سچوں کی طرح جب زندگی دیکھو گے, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے, صحبت صالحین اختیار کر لو گے تو تمہارا بھی شمار صالحین کی جماعت میں. عابدین کی جماعت میں اگر تم شامل ہوگے تو عابدین کی جماعت میں تمہارا نام شامل ہوگا, شاکروں میں تمہارا نام شامل ہوگا. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک بنو گے, بروں کی صحبت اختیار کرو, برے بنو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین, بھائی آپ جانتے ہیں کہ 2 سالوں سے کورونا وائرس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے. نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے, لیکن ایسے پراشو ماحول میں بھی آپ کا یہ مخدوم اشرف مشن علم کے فروغ دینے میں کہیں کوتاہ نظر نہیں آیا. بحمدِ تعالیٰ ان 2 سالوں میں ہمارے اس ادارے کے مدرسین نے بڑی محنت و مشقت سے ان بچوں کو جو مدرسے میں آ نہیں سکتے تھے ان کے گھر پر آن لائن تعلیم دی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے گارجنز کو, کیونکہ گھر میں پڑھنا محال ہوتا ہے. ان کے گارجنز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے بچے کی تعلیم کی طرف انہوں نے توجہ دی. اور یہ توجہ اس بنیاد پہ ہوئی کیونکہ ہمارے اساتذہ نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے, عالم نبیل بنے, قاری قرآن بنے, تو آپ کو اپنا وقت نکال کر اپنے بچے کی طرف توجہ دینی ہوگی. الحمدللہ ان کے ماں باپ نے, ان کے بھائیوں نے, عزیزوں نے ان بچوں پہ جو ٹین ایج کے ہیں, یہ ٹین ایج بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. اسی میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اسی 18 دن مطلب 18 سال 12 اور 13 14 15 16 17 18 19 یہ 19 سال تک کی جو عمر ہے, اس عمر میں اگر بچوں پر دھیان نہ دیا جائے تو بچے گمراہ ہو جائیں گے, وہ بچے شریر ہو جائیں گے, وہ بچے فسادی ہو جائیں گے. لیکن الحمدللہ میں سب سے زیادہ تو مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کے ماں باپ کو, ان کے عزیز و قریب کو, کہ جنہوں نے, جن کی لگن تھی, ان کی منت تھی کہ میرا بچہ عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے.
تو انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات کو ترک کر کے اپنے بچوں کے اوپر دھیان دیا، اور وہ بچے بھی لائق مبارکباد ہیں کہ جو کان کا بالا بنانے کے لیے دلی نہیں گئے، وہ بچے لائق مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے روزی کمانے کے لیے مزدوری نہیں کی، اپنی غربت میں کم کھایا لیکن پڑھا زیادہ۔ تو آج اس کا اثر یہ ہے کہ مخدوم مشن کے اس آنگن میں ایک دو بچے نہیں، الحمدللہ تقریباً 55 بچے جن کے سروں پہ دستار آج لگائی جائے گی۔ یہ ان بچوں کا بھی کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے روزی کمانا چھوڑا اور رضائے حق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں ان بچوں سے یہ کہوں گا کہ رضائے حق جب آپ نے حاصل کر لیا ہے تو آج کی اس محفل کی حاصل کلام گفتگو رضائے حق کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے مفتی رضا الحق صاحب کی تقریر کو سنا ہے تو اسے صرف ذہن میں مت رکھیے گا، دل تک اتار لیجیے گا، دل تک اتار لیجیے گا۔ اور اگر یاد نہ رکھ سکیں تو بہت سے موبائل کیمرے چل رہے ہیں، مفتی صاحب کی تقریر کو بار بار سنیے گا۔ بہت ضروری ہے، صرف مولوی بن جانا کمال نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ ٹین ایج میں ہو اور اسی ٹین ایج میں آپ عالم ہو گئے ہو، تو آپ عالم تو ہو گئے ہو، پھر بھی شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ابھی آپ ٹین ایج میں ہیں۔ تو اس ایج میں آپ کو مفتی صاحب کی تقریر کو بار بار سننا ہوگا تاکہ آپ دنیا دار نہ بنے، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار بنے۔ حضرت شیخ علاء الحق مدین گنج نبات ابن اسد لاہوری پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں رہ کر، ان کی چھتر چھایا میں رہ کر تم نے تعلیم حاصل کی ہے، تربیت حاصل کی ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں تم طالب علم کی حیثیت سے آئے ہو، یہاں بڑے بڑے سید علماء فقہا ایک دو نہیں، ایک وقت میں 700 علماء اپنے فقہی الجھنوں کو لے کر آتے تھے۔ دنیا میں جو مسائل، نئے مسائل قائم ہوتے تھے، کیسے ہم تفقہ فی الدین کریں، تو وہ صرف ہندوستانی نہیں بلکہ عرب و عجم سے لوگ یہاں آتے تھے کہ ہم چل کے حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی سے اپنی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھائیں گے۔ تو جانتے ہو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی ایسے عارف تھے، اور جو عارف ہوتا ہے وہ صرف خدا ہی کو نہیں پہچانتا ہے، وہ بندوں کو بھی پہچانتا ہے۔ عارف خدا کو بھی پہچانتا ہے، عارف بندوں کو بھی پہچانتا ہے کہ کون کس نیت و ارادے سے آیا ہے۔ تو جانتے ہو حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی وہ ہیں کہ سائل کے سوال کرنے سے پہلے اپنے خطاب میں ہی ایک دو کا نہیں، اگر دماغ سے کام کرتے تو سوال پوچھتے تو جواب دیتے، لیکن ان کا علم ایسا دل تک پہنچا ہوا تھا علاء الحق پنڈوی کا کہ یہ صرف اپنے ہی دل پر حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ جو آ جاتا تھا اس کے دلوں کا راز بھی جان لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنے خطبے میں ایک دو کا نہیں، 700 علماء کے الجھے ہوئے سوالات کا حل اپنے خطاب میں مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے چند سال یہاں گزارے ہیں، ان کا فیضان کرم تم پہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس صورت میں کہ جب تم تصور شیخ کرتے رہو گے، بے شک تصور شیخ کرتے رہو گے، تصور مرشد کرتے رہو گے، تو سنو علامہ رومی فرماتے ہیں، مولانا رومی، کہ یہ جو سچے ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ پنڈوا آئے ہو تبھی تمہیں نوازیں گے، نہیں، ان کی یاد تم جہاں سے مناؤ گے تو حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں ان کی قبر کا سایہ، ذرا سوچو، ذات کا سایہ نہیں،
ان کی قبر کا سایہ اس پر دراز ہو جاتا ہے، سبحان اس اللہ. پر دراز ہو جاتا ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب و عزیز طلبہ کہ آپ نے ایک عظیم المرتبہ بزرگ کی چھتر چھایا میں علم دین کو حاصل کیا ہے. تو لہذا میں آپ سب سے ہی کہوں گا کہ حاصل کلام گفتگو مفتی رضا الحق اشرفی مصباحی کے ذریعے آپ نے سماعت فرما لی ہے، اسے سبق کی طرح یاد کر لینا اور عمل کی دنیا میں لانا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہیں ہوگے، ہمیشہ تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اور تمہارے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت عطا فرمائے اور کل میدان محشر تمہارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عزت کا تاج عطا فرمائے. بس اب میں مولانا الفت صاحب سے کہوں گا کہ ان بچوں کے نام پیش فرمائیں اور وہ بچے تشریف لائیں. علماء و مشائخ کے ہاتھوں سے بھی دستار دی جائے. خواتین اسلام، بڑا سنہرا موقع ہے، حسین لمحہ ہے کہ 55 فارغین کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے. فضیلت کے 18 طالب علم ہیں جن کے سر پر دستار باندھی جا رہی ہے. مولوی محمد انضمام ابن عبدالودود سہرسہ، محمد عتیق رضا ابن جنید عالم کشن گنج، ندیم اختر ابن شمیم اختر لوہر تگا، محمد صابر ابن مجیب الرحمن دارجلنگ، محمد اشفاق علم ابن لال محمد اہریہ، نور عالم ابن نصیر عالم بھاگلپور، اسیر الدین ابن برکت علی مالدہ، تیمور علی ابن تصیر الدین اتر دیناج پور، اشرف نداف ابن عبد الحکیم مہوتری نیپال، محسن رضا ابن اسلام الدین اتر دیناج پور، محمد شکر شیخ ابن تتلو شیخ مالدہ، محمد اعظم ابن محمد شمعون مالدہ، سلطان ابن سلیم الدین اتر دیناج پور، محمد سجاد عالم ابن کبیر الدین اتر دیناج پور، جسیم الدین ابن چیچو کھگڑیا، محمد رستم علی ابن غیاث الدین اتر دیناج پور، حسین علی ابن جمال الدین اتر دیناج پور، محمد اکرام الحق ابن سیف الاسلام اتر دیناج پور. یہ 18 فارغین فضیلت ہیں جن کے سر پر حضور تاج الاولیاء مدد ذل العالی کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جا رہی ہے اور دیگر علماء و مشائخ بھی ان بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت پھیر رہے ہیں. اور جماعت عالمیت میں 10 طالب علم ہیں جنہوں نے کوالیفیکیشن کیا ہے اور دستار پانے کے لائق ہوئے ہیں، جنہیں میں سے محمد خالد حسین ابن سعید علی سلطان پور، محمد ممریز عرف مامون رشید ابن گل بہادر مالدہ، محمد تقی احمد ابن مزمل اشرفی اتر دیناج پور، محمد شبیر حسین ابن خلیل الرحمن اتر دیناج پور، محمد فضل الرحمن ابن بدر الدین اتر دیناج پور، محمد غلام مزمل ابن عبد الغفار سہرسہ، محمد رضا الحق ابن عزیز الرحمن اتر دیناج پور، محمد غلام وحی الدین ابن فیاض عالم اتر دیناج پور، محمد محبوب عالم ابن سلیم الدین اتر دیناج پور، محمد مدثر عالم ابن شریف الدین دکھن دیناج پور. یہ 10 فارغین ہیں جن کے سر پر حضور تاج الاولیاء مدد ذل العالی کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جا رہی ہے اور دیگر علماء و مشائخ بھی ان کے سروں پر دست شفقت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن دستار بندی فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان نبیر حضور اشرف الاولیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور فارغین حفظ یعنی جنہوں نے قرآن کریم مکمل کر کے یہ اس لائق ہوئے جو کہ ان کے سر پر دستار باندھی جائے، ان بچوں کی تعداد 15 ہے، جن میں سے ارمان عالم ابن عبد الرحمن اتر دیناج پور، محمد دل نواز ابن نور عالم پورنیا، محمد سجاد عالم ابن عبد الخالق جلپائی گوڑی، مہتاب عالم ابن محمد مسلم جلپائی گوڑی، ربید عالم ابن اکبر علی کٹھیار، آزاد عالم ابن عبد الخالق جلپائی گوڑی،
حق صاحب ابن اکرام الحق مالدہ، مکرم رضا ابن ظفر علی کٹیہار، عبد الواحد ابن نوشاد عالم اتر دیناجپور، مشیر الحق ابن عبد الرحمن دارجلنگ، توفیق عالم ابن ابو الکلام مالدہ، ساحل انصاری ابن طیب انصاری ارریہ، نوری اکبر ابن عابل حسین اتر دیناجپور، غلام غوث ابن عبد الغنی مالدہ، شمیم شیخ ابن انصار علی مالدہ۔ یہ 15 وہ طلبہ ہیں اور پگڑی لے امامہ لینے والے، دستار لینے والے وہ طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور جن کے سروں پر علماء و مشائخ کے مقدس ہاتھوں سے دستار باندھی جا رہی ہے۔ آپ اس نورانی سما کا اس حسین منظر کو ملاحظہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں اور مخدوم اشرف مشن کی مستقبل میں جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر خدمت کرتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور نبی اشرف الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جن بچے نے یہاں پر قرأت کا کورس 2 سالہ کورس مکمل کیا ہے اور جو اس لائق ہوئے ہیں کہ ان کے سر پر قرأت کی دستار بندی جا سکے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں محمد فتح علی سرکار ابن شمس الدین کوچ بہار، محمد شکیل رضا ابن محمد عالم کشن گنج، معظم حبیب ابن زاہد اختر گڈا، احسان الحق ابن منظور عالم اتر دیناجپور، توصیف رضا ابن فیض الرحمان اتر دیناجپور، شہید دیوان ابن انوار دیوان مرشد آباد، آزاد حسین ابن مجیب الرحمان اتر دیناجپور، قمر رضا ابن سکندر کٹیہار، فردوس عالم ابن غلام مرتضی مالدہ، مکرم حسین ابن نور الاسلام اتر دیناجپور، ظاہر الاسلام ابن جاوید علی اتر دیناجپور، مشتاق علم ابن خادم الاسلام اتر دیناجپور۔ یہ تھے وہ 10 طالب علم جن کے سر پر دستار قرأت باندھی جا رہی ہے۔ حضور تاج الاولیاء مقدس ذل العالی اپنے مقدس ہاتھ سے ان بچوں کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں۔ آپ اس نورانی سما کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ ایسی سنہری بڑی ہمیشہ آپ کے نظروں کے سامنے نہیں آتی۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور تاج الاولیاء، فیضان نبی اشرف الاولیاء، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اساتذہ مخدوم اشرف مشن، اساتذہ مخدوم اشرف مشن، اراکین مخدوم اشرف مشن، اراکین مخدوم اشرف مشن، مخدوم اشرف مشن، مخدوم اشرف مشن، طلبہ مخدوم اشرف مشن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، سفینہ بھی کنارے پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ وہ عزیز طلبہ جو اپنے سر پر امامہ باندھ رہے فضیلت اور عالمیت اور قرأت اور حفظ کا، جیسا کہ حضور سربراہ اعلیٰ نے فرمایا، وہ استاد الاساتذہ استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب کی تقریر کو ضرور سماعت کرتے رہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے علم کی عزت اسی وقت بڑھے گی جب آپ اس علم کے مقتضا کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ اگر عمل میں آپ صفر رہیں گے تو آپ کے علم کی وہ قدر نہ کی جائے گی جو کہ کی جانی چاہیے۔ معزز ناظرین، ایسی سنہری موقع، ایسا حسین لمحہ آپ کی نظروں کے سامنے ہمیشہ نہیں آتا۔ لاک ڈاؤن کے باوجود اساتذہ مخدوم اشرف مشن نے محنت کی، طلبہ نے محنت کی اور سب سے بڑی محنت تو سربراہ اعلیٰ مخدوم اشرف مشن کی ہے، جنہوں نے ہم لوگوں کو ہمیشہ اس بات پر آمادہ کیے رکھا کہ جس قدر جس طرح ہو سکے آپ حضرات بچوں کو مربوط کر کے رکھیں اور آن لائن تعلیم فراہم کرتے رہے۔ ہم لوگ بھی استقلال کے ساتھ اس میں لگے رہے، جس کا ثمرہ آج آپ اس چمن اشرف الاولیاء میں دیکھ رہے ہیں کہ
کہ 55 तालिबान उलूम इस्लामिया के सर पर फजीलत, क़िरात, आलिमियत और हिफ्ज़ की दस्तार बांधी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ान नबीर अशरफुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़े मखदूम अशरफ मिशन, अराकीने मखदूम अशरफ मिशन, तलबे मखदूम अशरफ मिशन, मखदूम अशरफ मिशन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दस्तारबंदी की तकमील के बाद मौलवी ज़मामुल हक अलाई हदये तशक्कुर पेश करेगा, वो तैयार रहें। और जो हारो फूल पेश करना चाहते हैं बच्चे को आराम से बैठ जाने दीजिए। उसके बाद उसके शेख क़ारी उनके गले में हार फूल पेश करेंगे। और जो बच्चे हमारे मखदूम अशरफ मिशन से इस तमन्ना अशरफुल औलिया से फैज़याब होकर जा रहे हैं, आप सब हुजूर सरवराह आला मक़दसुल आली के फैज़ाने करम से भी माला माल होकर जाएं। अभी दस्तारबंदी की तकमील के बाद आप तमाम हजरात हुजूर सरवराह आला मक़दसुल आली जो वक्त के वली कामिल हैं, शेख कामिल हैं, पीर तरीक़त हैं, इनके दस्ते हक परस पर आप अगर अब तक बैत नहीं हुए हैं तो बैत करके जाएं, और अगर हो चुके हैं तो आप तालिब होकर जाएं। फैज़ान अशरफी हमेशा आप पर जारी और सारी रहेगा। फैज़ान अशरफुल औलिया हर जगह जारी और सारी रहेगा। जहां पर भी रहेंगे हजरत ने दुआ फरमा दी है, इंशाअल्लाह मोहताज नहीं होंगे, आप मोहताजों को देने वाले होंगे, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आप ऐसा काम करके जाएं कि फैज़ान अशरफुल औलिया हमेशा आपके ऊपर अब्र करम बरकर बरसता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नक्श तौहीद का हर दिल में बसाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल में बसाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे ज़ुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत है सनत आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अदब है मलहूज हूँ पशीमा कि किस तरह एहतराम होगा, अदब है मलहूज हूँ पशीमा कि किस तरह एहतराम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। ऐ खुश नसीबों सुकून से बैठो कि ये मैं कदा है मारफत का, ऐ खुश नसीबों सुकून से बैठो कि ये मैं कदा है मारफत का। चलेगा जामे दौरे इरफान अभी अभी इंतजाम होगा, तुम्हारे दामन के ज़ेरे साया। तशरीफ रखें आप हज़रात, तशरीफ रखें। आप हज़रात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अभी हमारे मखदूम अशरफ मिशन में सालाना इम्तिहान चांद रे यार, बैठो 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 बैठो। बढ़िया है, बढ़िया है। चलो कर लेंगे। शायद सिराज में वो है चला गया। محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله ربي ربي من كل ذنب واتوب اليه یا اللہ میں اپنے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں سلسلہ اشرفیہ میں غالب ہوتا ہوں مجھے سلسلہ اشرفیہ کی جو
ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کما حق بہو کما حق کہوں اسے میں پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا ریا سے بچتا رہوں گا کبر و نفس سے بچتا رہوں گا عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور بندگان خدا کو راہ حق کی طرف آمادہ کرتا رہوں گا تا حیات میں سلسلہ اشرفیہ کا خادم بن کر زندگی گزاروں گا اور اپنی وفاداری میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کروں گا اے اللہ مجھے اپنے وعدے پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما آمین 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 عالم اشرفی سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ علائیہ اشرفیہ میں خلافت دی جاتی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ اس منصب پر پوری طرح سے قائم و دائم رہیں اور دین کی خدمت اچھائی اور سچائی کے ساتھ کرتے رہیں, تمام تر مساوی سے بچتے رہیں اور حق و ثواب کے حقدار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسبیح و تحمید ہو خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. درود و سلام کے گلدستے پیش ہیں محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں, جن کے صدقے کائنات کی بزم سجائی گئی. عقیدت و محبت کے گلہائے خوش رنگ پیش ہیں بانی ادارہ اشرف الاولیاء ابو الفتح سید شاہ محمد مصطفیٰ اشرفی جیلانی قدس سرہ کی خدمت کی بابرکت میں, جنہوں نے الجامعہ الجلالیہ العلائیہ الاشرفیہ مختوم اشرف مشن کی طرح ڈال کر فکر اشرف کو زمین کی وسعتوں میں اتار دیا. آج ہم مسرت و شادمانی کی ناقابل بیان کیفیت سے بہراور ہیں. اس مبارک گھڑی کا خواب برسوں سے ہماری آنکھوں نے اپنی پلکوں پر سجا رکھا تھا. آج اس خواب میں رنگ بھرتے نظر آ رہے ہیں. یہ نعمت عظمیٰ ہمارے دامن میں یوں ہی نہیں آئی, بلکہ مشفق اساتذہ کرام کی بے لوث کاوشوں سے یہ گوہر مقصود ہاتھ لگا ہے. جب ہم مشن کے احاطے میں آئے تھے تو ہر نو داخل کی طرح ہم بھی حیرت کے مجسمہ بنے ہوئے تھے. ان احساس کمتری اور مرعوبیت کا عفریت سوار تھا, مگر مشن کی فضا میں نہ جانے کیسی سحر آمیزی ہے کہ رفتہ رفتہ مرعوبیت کا طلسم ٹوٹتا گیا. یہاں کی علمی, ادبی اور فکری ماحول میں خوب سے خوب تر کی طرف گامزن رہنے کا شوق بڑھتا گیا. یہ حقیقت سب پر عالم ہے کہ یہاں کے علمی ماحول کی سازگاری میں اساتذۂ مشن کی انتھک کوششیں شامل حال رہتی ہیں. مختلف مواقع سے انہوں نے ہمیں حالات کے جبری تقاضوں سے آگاہ کیا اور زمانے کے چیلنجز سے نبرد آزمائی کا ہنر بخشا. ہم جملہ اساتذہ کرام خصوصاً والد گرامی خلیفہ حضور تاج الاولیاء حضرت علامہ مولانا اشرفی مصباحی صاحب قبلہ پرنسپل مختوم اشرف مشن کے بہت منت پذیر اور احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کیا. ہماری تغافلی اور تساہلی کو معاف کرتے ہوئے اپنی محبتوں کے گہوارے میں پناہ دی اور ہم میں ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان کی محبتوں کے چشمہ صافی اور شیریں سے سیراب بھی ہوا. ہم سربراہ اعلیٰ شہزادہ حضور اشرف الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت سید شاہ جلال الدین اشرفی جیلانی دام ظلہ العالی کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں, جنہوں نے ہماری آسائشوں اور سہولتوں کی بہم رسانی کی خاطر اپنے آرام و سکون کو تج رکھا ہے اور چراغ مختوم اشرف مشن کو روشن رکھنے کے لیے ہر لمحہ, ہر آن اور ہر گھڑی خون جگر جلاتے ہیں تاکہ ہماری تعلیمی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو.
حضور مخدوم گرامی کے فیض و کرم کے سائے تلے ہمارے شب و روز گزرے اور گزر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ انہیں عمر خیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے، آمین۔ اور ہم مخدوم مشرق مشن کے اراکین، محبین و مخلصین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو مشن کی رنگینی، رعنائی اور زیبائی کے حفظ و اضافے میں ہمارا مصروف کار ہیں۔ ہم اس مبارک و مسعود تقریب میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ اپنا علمی، فکری اور مشربی رشتہ حضور تاج الاولیاء اور اساتذہ مشن سے مربوط رکھیں گے۔ ساتھ ہی قابل سخت احترام اساتذہ کرام کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں، اگر جانے انجانے میں آپ کی پریشان خاطر کا سبب بنے ہوں تو ہمیں معافی کا پروانہ عطا کریں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اخیر میں تمام طلبہ مخدوم مشرف مشن اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس تقریب میں شریک ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور بس انہی اشعار کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ کہہ رہی ہیں درد میں ڈوبی فضائیں الوداع، چار سو چھائی ہیں اشکوں کی گھٹائیں الوداع، یہ در و دیوار، یہ صحن چمن، یہ رونقیں کس طرح تیری رفاقت کو بھلائیں الوداع، ظلمت شب میں ہمیشہ تو جلے مثل چراغ، چھونے پائیں مت کبھی تجھ کو ہوائیں الوداع، اور دیکھ کس چاہت سے لب بستہ ہیں سب تیرے لیے، ساتھ لے جانا یہ اپنوں کی دعائیں الوداع، اور ہم سے محروم تمنا آج تیرے واسطے کر رہے ہیں اپنے رب سے التجائیں الوداع، اور بن گئی ہیں جانے والے کے لیے رخت سفر اس دل بیتاب کی ساحل وفائیں الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، جملہ سامعین، مخدوم مشرف مشن میں جو طلباء علم حاصل کر رہے تھے، ہر سال کا یہ دستور ہے، یہ طریقہ ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں پر اول دوم سوم پوزیشن پر آتے ہیں ان کو حضور تاج الاولیاء کے نام اور ہاتھ سے انعام دیا جاتا ہے۔ تو اس سال پورے جامعہ میں 1 نمبر پہ جماعت فضیلت کے طالب علم محمد انضمام الحق ابن مولانا عبدالودود شفیع مصباحی نے پوزیشن حاصل کی ہے، اس کو کتاب میلاد النبی حضور تاج الاولیاء کے مقدس ہاتھ سے عطا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں محمد عتیق رضا ابن محمد جنید عالم کشن گنج بہار، محمد ندیم اختر ابن شمیم اختر لوہردگا، عالمیت کے 3 طالب علم محمد خالد حسین ابن سعید یو پی، محمد مامون رشید ابن گل بہادر مالدہ، تقی احمد اشرفی ابن مزمل اشرفی اتر دیناج پور، جماعت خامسہ کے 3 طالب علم محمد ذوالقرنین ابن صابر علی پورنیا، محمد ارشاد علی بن سیف الدین اتر دیناج پور، معظم علی بن جمال الدین اتر دیناج پور، جماعت رابعہ کے 3 طلباء جنہوں نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، فتح علی سرکار ابن شمس الدین کوچ بہار، معظم حبیب ابن زاہد اختر گوڈا، محمد شکیل رضا ابن محمد عالم کشن گنج۔ جماعت ثالثہ کے ان 3 طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، محمد قربان ابن رستم شیخ پاکوڑ، محمد اسماعیل ابن حبیب الرحمن اتر دیناج پور، مامون حسین ابن شہادت علی دکن دیناج پور۔ جماعت ثانیہ کے ان 3 طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، محمد ذاکر حسین ابن کفیل الدین اتر دیناج پور، ہاشم الدین ابن ریاض الدین بیر بھوم، صلاح الدین ابن شاکر الدین بیر بھوم۔ جماعت اولا کے ان 3 طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، اسماعیل ابن محمد ذاکر حسین کٹھیار، عکاس ابن شیخ سراف المالدہ، عرفان ابن ربیع الشیخ مالدہ، اور جماعت اعدادیہ کے ان 3 طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلی پوزیشن محمد طیب ابن اسماعیل حق بیر بھوم، دوسری پوزیشن رضا الحق ابن نیام الدین مالدہ، تیسری پوزیشن شہاب الدین ابن شیش محمد بیر بھوم۔ اور شعبہ حفظ میں ان طلباء نے اول دوم سوم پوزیشن حاصل کی ہے، محمد ارمان ابن عبد الرحمن اتر دیناج پور، محمد رضوان ابن شعیب عالم بانکا بہار، محمد بشارت حسین ابن حشمت علی پورنیا بہار۔
तो ये वो तलबा थे जिनको हर साल के दस्तूर के मुताबिक अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने की वजह से इनाम दिया जा रहा है उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि दूसरे तलबा भी उनकी देख में अच्छी तालीम हासिल करें और वो भी मेहनत करके इस लायक बने कि वो भी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में से कोई पोजीशन हासिल कर सके। बरादरान इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात बाद नमाज इशा से अब तक लगातार तकरीर सुन रहे हैं, जिसमें कई उलमाए किराम ने आप लोगों के सामने ये बात पेश की कि अपने ईमान की हिफाजत की खातिर, अपने नमाज रोज़ा हज और ज़कात की हिफाजत की खातिर हमारे पास एक वली कामिल का बैंक होना चाहिए, एक शेख कामिल का बैंक होना चाहिए। अगर आप नमाज और रोज़ा की सिर्फ दौलत रख कर कामयाबी हासिल करने का ख्वाब देखना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुरान खुद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने के मतलब में उलमाए किराम बयान करते हैं कि ईमान, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात सभी इबादत में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम इबादत के बजा लाने के साथ साथ आपको वली कामिल का दामन भी थामना होगा। जब तक आप वली कामिल के दामन को नहीं थाम लेंगे, आपकी नमाज कामयाब नहीं हो सकती है। और जब बात ऐसी है तो वली कामिल हमारे सामने जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया की शक्ल में मौजूद हैं। जो हजरात मुरीद होना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि गमछा वगैरह बढ़ाया जा रहा है, पगड़ी बच्ची हुजूर अशरफुल औलिया का लगाया हुआ ये चमन आप देख रहे हैं, उसका नतीजा सामने है। इस बाग का एक एक फूल आपकी निगाहों के सामने है। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। आपने मुफ्तियान किराम का खिताब समाप्त किया, उलमाए किराम नायब से मौजूद हुए। सिर्फ आलिम हो जाना, पढ़ लिख के बड़ा अल्लामा बन जाना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। अब चूंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि मज़ीद की तफसीली गुफ्तगू की जाए, बस इतना जान लीजिए कि आप जिनके उसमें आप आए हैं वो मखदूमुल आलम, आपने भी अपने उस शेख का दामन थामा। इतने बड़े अल्लामा आपने अभी समाप्त किया, हुजूर ताजुल औलिया के ज़माने के 700 उलमाए किराम के महाफी उतरते थे, इतने बड़े आलिम। मगर आप इस राज को अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक किसी शेख कामिल के दामन से वाबस्तगी हासिल नहीं होगी, मंजिल मिलने वाली नहीं। आपने पीराना पीर जाइए, शेख हफीज राज आईने हिंद का दामन थामा, आपने हजरत महबूब इलाही का दामन थामा, आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दामन थामा, फिर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज का दामन थामा। इतने बड़े बड़े औलिया उलमा, जब उनको मुर्शिद की जरूरत हो सकती है तो हम जैसे गुनाहगारों को बदर्जे औला मुर्शिद की जरूरत है। आज मखदूमुल आलम के सिलसिले में जो लोग दाखिल होना चाहते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से जो मुरीद होना चाहते हैं, उनके लिए सुहाना मौका है। इससे अच्छा मौका शायद आपको नहीं मिलेगा कि आपको सीधे सीधे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के हाथ से मुरीद होने का मौका मिल रहा है। ताजुल औलिया तशरीफ फरमा है, 110 सिलसिलों की तर्जमानी आप फरमाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप अशरफुल औलिया से मुरीद हुए, ताजुल औलिया से बैत हुए, या नहीं हो सके या किसी और पीर से बैत हासिल करके आए हैं, मुरीद जिंदगी में एक ही बार हुआ जाता है शेख कामिल से। अगर आप मुरीद किसी दूसरे सिलसिले से हो चुके हैं, इस सिलसिले की खैरात और बरकत हासिल करने के लिए, तालिब होने की नियत से इस दामन को थामे। और अगर आप मुरीद नहीं हुए हैं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मुरीद बनने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा, सारे आपके दीवाने हैं, कोई एक रुमाल, गमछा, तौलिया अगर सामने कम से कम पहुंच जाता तो निस्बत आपको हासिल हो जाती। या बहुत सारे लोगों के पास अशरफी रुमाल, पट्टा वगैरह मौजूद है, कम से कम सामने के लोगों को कुछ रुमाल पहुंचा दिया जाए। ये सोफा आगे कर दीजिए। सारे लोग यहाँ जितने बैठे हैं, आए हैं, सभी अगर हजरत से पहले मुरीद हो चुके हैं तो तजदीद की नियत से आप इस दामन को थामे। जो लोग नहीं हो सके वो जरूर हो। और खास तौर से स्टेज पे जितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, मैं उन तमाम होने वाले आलिमों से गुजारिश करूंगा, फाजिलों से गुजारिश करूंगा, उलमा से गुजारिश करूंगा, इन तलबा से गुजारिश करूंगा कि जितने यहाँ मौजूद हैं, खास तौर से आप इस दामन को
जरूर थामे सिलसिले अशरफिया के खैरात व बरकत से आप जरूर मालामाल हो। ये स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं, नए फाजिल उलमा, कारी हजरात, इन सबसे भी गुजारिश है कि इस दामन को आप थामे, बायां हाथ नीचे रखिए, दाहिना हाथ ऊपर रखिए, बैठ जाइए, खड़े मत रहिए सामने, आप बैठिए बैठ जाइए। पीछे बहुत सारे लोग आपकी तरह मुंतजिर हैं। माँ बहनों से गुजारिश है, देखिए कपड़ा आप तक पहुंच नहीं पाएगा, मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। कपड़ा पकड़ने का नाम मुरीद होना नहीं है। एक बार क्या जिंदगी भर पकड़ते रह जाएंगे, मुरीद नहीं होंगे जब तक कि आप इरादा न कर लें, नियत न कर लें। तो असल नियत है, नियत करके इरादा करके अपने ही बाएं हाथ पे अपना दाहिना हाथ, मेरी तरफ देखिए सब लोग, अपने बाएं हाथ पे अपना दाहिना हाथ ऐसे पकड़ के रखें और शेख का तसव्वुर करें, जैसा जैसा हजरत पढ़ाएं आप सब पढ़ें, इंशाअल्लाह मुरीद हो जाएंगे। इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिले अशरफिया, फैजाने मखदूम सुन्ना, फैजाने मखदूम अलाउल हक पंडवी। ये जितने बच्चे हैं इन बच्चों को रुमाल लगाइए, साइड में, इधर भी आप सब लोग पकड़ लें, सभी पकड़ लें, जितने यहाँ बैठे हैं सभी पकड़ लें, माशाल्लाह। आप इधर घूम जाइए, इस साइड में, शेख की तरफ तस्वीर कीजिए, इस तरफ, माशाल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधाने को 110 सिलसिलों की खिलाफत को इजाजत हासिल थी, समझ सकते हैं आप। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, माइक पे देखिए। हाज़रीन, अमीर मौलाना उस्मान अली साहब ने, मौलाना अल्फत साहब ने आप तमामी ख़वातीन हज़रात को बैत होने की फाज़िलत जो अहमियत बताई। ज़ाती तौर पर मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता हूँ, मैं कच्चे धागे के मानंद हूँ। मैं आपके बोझ को संभालने का हकदार नहीं समझता अपने को, लेकिन मेरी निस्बत बहुत मजबूत है। ऐसी निस्बत है कि वही अल्लाह की रस्सी है, और उसी रस्सी का एक हिस्सा मैं भी बहुत कमजोर हूँ। चाहता हूँ आप भी वाबस्ता हो जाए ताकि मुझे भी मजबूती हासिल हो जाए और आप सबको भी मजबूती हासिल हो जाए। तो लिहाजा ये कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है। जिन लोगों को हज़रत शेख अलाउल हक पटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत को हासिल करना है, हुज़ूर गौसे आज़म की निस्बत को हासिल करना है, शेख शहाबुद्दीन सरवर की निस्बत को हासिल करना है, या हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद की निस्बत को हासिल करना है, वो तमामी हज़रात और ख़वातीन सिलसिले को अख्तियार कर लें। कपड़े को पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हम साहिब निस्बत ने इसलिए आपको कपड़ा पहुंचा दिया गया ताकि दिल को तसल्ली हो। आप बैत होने के लिए दिल का इरादा यही काफ़ी है। उसके लिए जो मसनून तरीका है वो ये है कि हाथ पे हाथ रखा जाए। तो आप जहाँ भी हैं अपने बाएं हाथ को नीचे रखिए और दाहिने हाथ को ऊपर रखिए, और फिर सिर्फ दिल से जो मैं पढ़ूँ आप सब भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप इस सिलसिले की बरकत को हासिल कर लेंगे। जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद हो जाएंगे, जो तालिब होना चाहते हैं वो तालिब हो जाएंगे, और जो मुतव्विब होना चाहते हैं वो तौबा करने वाले हो जाएंगे। तो लिहाजा आपकी नीयत के ऊपर सारा मामला है। मुझे गिनती नहीं करनी है, न रजिस्टर में आपका नाम लिखना है, क्योंकि असलुहा साबितुन फरोहा फिस्समा, असल साबित है और उसकी फरा आसमानों में, शाखें ब्रांचेज उसकी जो है आसमानों में, और उसी ब्रांच का की एक पत्ती आप भी बन जाओगे। इंशाअल्लाह आप पे भी फिजा नहीं आएगी। लिहाजा जैसे मैं पढ़ूँ आप सब भी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आवाज़ें बुलंद पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही महबूब है।
کے سچے رسول ہیں. استغفراللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ علائیہ اشرفیہ میں. اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرف اشرفی گیلانی کے موافق حکم حضور اشرف الاولیاء شیخ المشائخ سید شاہ مجتبی اشرف اشرفی گیلانی رحمت اللہ علیہ کے جن کا سلسلہ پاک درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور غوث العالم محبوب یزدانی امیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتا ہے. ان کا سلسلہ درجہ بدرجہ حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری شیخ شہاب الدین سہروردی بہاء الدین نقشبند وحضور سیدنا غوث العظم ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچتے ہیں. اور ان کے سلسلے درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور اقدس نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا. آمین آمین آمین. الحمدللہ آپ نے اس سلسلے کی برکات کو حاصل کر لیا. اب ضروری یہ ہے کہ برائیوں سے بچیے گا، نیک عمل کیجیے گا، نماز سے کبھی غافل مت ہوئیے گا، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرائیے، قرآن کی تلاوت کو عام کیجیے، ذکر و اذکار کو عام کیجیے، کلمہ شریف درود شریف و استغفار اس کو پابندی سے پڑھتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی. آپ تمامی حضرات سے معلوم کرنا چاہتا ہوں میں مخدوم اشرف مشن کی یہ کوشش جو جس کوشش کا ثمرہ ان علماء حفاظ اور فضلہ کے صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کام آپ کو پسند آیا کہ پسند نہیں آیا؟ کتنے لوگ مدرسین کو دعا کریں گے؟ بولیے بھائی، کتنے لوگ اراکین اور معاونین کو دعا کہیں گے؟ یہ بتائیے کہ یہ مدرسہ اتنا کافی ہے 55 یا پھر یہ 55 سے 55 کے آئے ہیں؟ 55 میں آئے تھے، ابھی تعداد میں 55 ہو گئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 72 کی عدد ہوگی، ہے نا؟ اور پھر اس کے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو کارواں چل رہا ہے اس کو کہیں ٹھہر جانا چاہیے، یہیں پہ آگے بڑھنا چاہیے. اس کو بڑھانے کا ذریعہ آپ ہی ہیں. آپ جانتے ہیں مخدوم اشرف مشن میں کوئی ایجنٹ نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں. آپ جہاں کوئی خانوں سے لے جاتا ہے، رسولہ لینے جاتا ہے، نہ عید میں جاتا ہے، نہ بقرعید میں جاتا ہے، کوئی جاتا ہے. لیکن آپ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ سے جو کرتے ہیں اسی سے آپ کا پورا جو دان آتا ہے
کوئی ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں جاتا، جس سے آپ یہ عمارت بھی دیکھ رہے ہیں، تعلیم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ترقی کی صورت میں آپ کو بتا دوں، ہر سال کوئی نئی جگہ مخدوم اشرف مشن کی ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ چانچل کے لوگوں نے، چانچل ہے نا پاس میں، چانچل کے لوگوں نے جہاں میرے پردادا اعلیٰ حضرت اشرفی نے اشرفیہ سے پہلے یہاں مدرسہ قائم کیا تھا، لیکن افسوس کے حوادثات زمانہ کا وہ شکار ہو گیا اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، جو کچھ تھا اسے کھا پکا کے برابر کر لیا۔ میں بالکل کھلی بات کہتا ہوں، آج وہ مدرسہ ہوتا تو بنگال میں جہالت نہیں ہوتی، بہار و بنگال میں پھر علم و عرفان کے صرف چشمے نہیں دریا بہتے، لیکن افسوس کے حوادثات زمانہ کا ادارہ شکار ہو گیا۔ انہیں آج بھی وہ لوگ شرمندہ، وہی قوم ہے چانچل کی کہ جو پھر سے نشت ثانیہ ان میں ہوئی، وہ اسپرٹ پیدا ہوئی۔ تو الحمدللہ ابھی پرسوں میں وہاں سے آیا ہوں، 1 کروڑ کی زمین مخدوم اشرف مشن کے نام ان لوگوں نے کر دیا۔ تو ہر سال کہیں نہ کہیں ایک نئی جگہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ میرا کوئی پلان نہیں ہے، یہ سب انہی بزرگوں کا پلان ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مخدوم اشرف مشن حضور اشرف الاولیاء کا فرمان ہے، صرف پنڈوا میں نہیں ہوگا، اس کی برانچز بہت دور تک پھیلے گی۔ ابھی تک تو ہم اجمیر پہنچے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ ہم مدینے بھی پہنچیں گے۔ تمامی حضرات دعا کرتے رہیں تاکہ جو عزائم مقاصد ہمارے مرشد کے تھے حضور اشرف الاولیاء کے، ہم سب مل کر اس کو ساکار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے اور آفت بلا مصیبت سے آپ سب کو محفوظ رکھیں۔ آپ کے وہاں یہ جو مٹی کا بیگ یا پلاسٹک کا بیگ آپ لوگوں نے رکھا ہے، مشن نے دیا ہے ایک، کیا آپ لوگ آج وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر یہ ذمہ داری لے کے جائیں کہ اپنے 2 ساتھیوں کو، 2 رشتہ دار کو، یا جو بھی آپ کے دوست ہوں، پڑوسی ہوں، ایسے 2 لوگوں کو ساتھی بنا سکتے ہیں جو اس ڈبے کی تحریک کو عام کر سکیں؟ بولیے بھائی، تم خود ہو جاؤ اور 2 لوگوں کو اپنی جیب سے کین کر کے، خرید کر کے کسی اپنے دوست کو مشن کا ممبر بنا دو، جوڑ دو۔ کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کو جزا دے، اس تحریک کو عام کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی قطرے قطرے دریا میں شبت۔ مجھے کروڑ پتیوں کا وہ ناجائز مال نہیں چاہیے کہ جس کے لگنے سے سب برباد ہو جائے۔ مجھے ان غریبوں کا مال ضرور چاہیے جس نے حلال روزی سے اور دین کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کو جزائے دارین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو رہی، چپ چاپ رہیے گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ ٹھیک، سامنے لوگوں بڑھیے، سامنے لوگوں بڑھیے، بڑھ جائیے۔ دیکھیے ابھی بھی طفیل صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب ساجد صاحب اشرفی گھوڑ جنہوں نے مخدوم اشرف مشن کی ترقی میں 1 کمرہ بنانے کا وعدہ کیا ہے، دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت و سلامت کے عطا فرمائے، اور ایسے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ہوگی۔ جان پر بھی کہاں ہو رہی ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جائے انشاءاللہ۔
ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کے سیکریٹری جناب عبدالخالق صاحب اشرفی، ان کی 60 میں مالدہ میں ان کا مکان تھا، وہ انہیں دیا، لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مخدوم اشرف مشن کو دے دیجیے۔ انہوں نے مخدوم اشرف مشن میں وہ مکان رجسٹری کرا دیا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، اور وہ عمارت بن نہیں پا رہی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے مدرسے کے جوائنٹ سیکرٹری جناب جگدیش احمد صاحب اشرفی نے بڑے اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت محنت کیا، اور انہوں نے مالدہ شہر کے اندر 6 منزلہ عمارت کھڑی کر دی۔ سبحان اللہ! دعا کیجیے کہ ہم وہاں پہ کچھ ایسا کام کر سکیں جس سے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ دین بھی سیکھ سکیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جاب کے امتحانات میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے لیے یا جو بھی اس طرح کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر کھولنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ وہ نورین ایجوکیشن سینٹر جس کا نام ہم نے بہت پہلے رکھا تھا، دعا کیجیے کہ ہم اسی سال یا اگلے سال تک ہم اسے بھی جاری و ساری کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ الفاتحہ۔ جو پرسکار پیش کیے گئے محفل پاک منعقد ہوئی، مولا تو سے قبول مقبول فرما، اس کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار اختیار سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچا، ان کے صدقۃ و فیض جملہ انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین ازواج مطہرات صحابہ کرام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار تابعین تابعین میں مجتہدین اور کاملین شہداء صالحین محبوب الہی حضرت خیسراج عین ہند علاء الحق پنڈوی جلال الدین تبریزی نور قطب عالم پنڈوی حافظ زاہد بندگی مخدوم سلطان میر سید اشرف جہانگیر سمنانی حاجی الحرمین جدی اکبرزاد نورلین الہ اشرف الاولیاء شیخ المشائخ ابو الفتح سید محمد مصطفیٰ اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح پاک اس کا ثواب پہنچا، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس بزم کا کل ثواب میرے چچا جن کا مثال آج ہی ہوا ہے، اور اسی تقریب کی وجہ سے حقیر فقیر وہاں تک جا نہیں سکا، اور صبح میں ان کی تدفین ہونی ہے۔ اس محفل کا سارا ثواب مولا کریم میرے چچا ہمیں محترم پیر طریقت سید ظفر مسعود اشرف اشرفی الجیلانی جو حضور مجاہد دوران سید مظفر حسین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، مولا تعالیٰ ان تک پہنچا دے آمین۔ اور خصوصیت کے ساتھ ہماری جماعت علماء اہل سنت کے ایک منفرد عالم دین حضرت علامہ مفتی آل مصطفیٰ اشرفی جو وقت کے حقیقت میں فقیہ اصل تھے اور بڑے متقی و پرہیزگار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ سکون عطا فرمائے، اور اس طرح سے اور بھی بہت سے ہمارے علماء حفاظ قراء ائمہ مشائخین جو اس سن میں وصال کر چکے، مولا کریم ان سب کی بھی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا آمین۔ ہماری جماعت کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے عزیز و قارب اسی سال انتقال کر گئے، مولا کریم ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس بزم میں جو لوگ بھی شریک ہیں ان کے عزیزہ اقربا والدین اساتذہ مشائخ
جو بھی اس دار فانی سے رحلت کر چکے مولا ہم سب کی مغفرت فرمانا. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. جو تیرا قرب پا چکے مولا ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمانا. خصوصاً ہمارے مرشد کامل کے درجات میں اور بلندی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما, تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں شریعت کا پابند بنا, نمازی بنا, غازی بنا, سجدوں میں لذت عطا فرما, پیشانیاں روشن فرما, قلوب منور فرما. ہمارے اے اللہ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما. اے اللہ ہمیں تو معرفت عطا فرما. یا اللہ بروں کی صحبت سے بچا, نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. سعید فرما, سودا کی صحبت میں رہنے کی توفیق فرما. صالح فرما, صالحین کی صحبت میں رہنے کی توفیق فرما. عارف فرما, عارفین کی صحبت میں رہنے کی توفیق فرما. عابد فرما, عابدین کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. زاہد فرما, زاہدین کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. کل میدان محشر جب تو ہمیں جمع فرمانا تو انہی کے زمرے میں ہمیں شامل فرما لینا. یا رب العالمین بیماروں کو شفا دے, لاولدوں کو اولاد دے, بے روزگاروں کو روزگار دے, جو بار قرض مبتلا ہیں بار قرض سے درست کر دے. اللہ ہم سب کے گھروں سے بلائیں وبائیں دور فرما دے. ہم سب کے گھروں میں راحت رحمت برکت نازل فرما. یا اللہ جو جس مراد کو لے کر تیرے محبوب کے دیار میں حاضر ہو گئے ہیں مولا انہیں نامراد نہ فرمانا, سبھی کو بامراد فرمانا. جنہوں نے اس سے اشرف الاولیاء میں دامے دل میں قدم سخنے کسی بھی طرح سے اعانت کی ہے مولا کریم تو ان سب کی اس اعانت کو قبول مقبول فرما اور اسی کو درجہ حسنات کو پہنچا دے مولا. یا اللہ یہ طلبہ علوم دینیہ جنہوں نے یہاں رہ کر کے علم دین کو حاصل کیا اپنے اساتذہ کے ذریعے مولا کریم تو انہیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ان کی سنوں کو گشادہ فرمانا, ان کی زبانوں کی دلوں کو کھول دینا, نسیان سے محفوظ فرمانا, قرآن کو صحیح طرح سے ترتیل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب العالمین, یا رب العالمین متشابہات میں مولا انہیں الجھنے نہ دینا, آسانی سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا. یا رب العالمین جو قاری قرآن ہوئے ہیں انہیں بہتر طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, اور جنہوں نے عالمیت و فضیلت کی ڈگری کو حاصل کیا ہے مولا انہیں اچھا مفسر قرآن بنانا, انہیں حافظ الحدیث فرمانا, محدث فرمانا. یا اللہ انہیں فقیہ فرمانا. یا اللہ انہیں درجے نہیں درجوں بلند فرمانا. یا اللہ انہیں درجے نہیں درجوں بلند فرمانا, اور ریا سے, مکر سے, تکبر سے بچانا مولا, فریب کاری سے بچانا مولا. اے اللہ ان سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنانا, اور نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کو سرفراز فرمانا. آج انہیں سلسلہ اشرفیہ کی خلافت دی گئی مولا کریم تو اس سلسلے کی برکات کو انتقام فرما دے, اور تواضع و انکساری کے ساتھ خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرما. ہمارے تمام یہ اساتذہ جو محنت شاقہ سے اس ادارے کو مضبوط کر رہے ہیں پروردگار عالم تو ان سب کو جزائے دار عطا فرما. اراکین, معاونین, محبین, مخلصین کو دارین کی لازمال نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ عرس اشرف الاولیاء, عرس جلال الدین تبریزی, وہ عرس علاء الحق پنڈوی, یوں کہہ دیا جائے کہ عرس شہ محبوبہ میں ہم نے شرکت کی ہے. مولا ان محبوبین کا صدقہ ہمیں عطا فرمانا, ہماری دنیا بھی اچھی بنانا, ہماری آخرت بھی بہتر فرمانا. حضور جلال الدین تبریزی, علاء الحق پنڈوی, نور قطب عالم اور حضرت حافظ زاہد بندگی و اشرف الاولیاء, ہم آپ سب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. سرکار ہم سب کے معروضات کو قبول فرما کر آپ اللہ کے مقرب ولی ہیں, ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے اور ہمیں وہ عطا فرما دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر,
سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، مجموعہ سلاسل سلسلہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرص سے محبوبہ۔ السلام علیکم۔ جو لوگ ابھی مرید